आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मेरा जो पेड क्लास चलता है तो उसमें एक हफ्ते में या 10 दिनों में करता ये हूँ कि एक सवाल व जवाब का, बहस व मुबाहसा का एक सेशन रखता हूँ। उससे क्या होता है कि ज़रा सा कैंडिडेट्स भी अच्छा फील करते हैं। और ये इम्तहान दरअसल 10वीं 12वीं का या बीए का तो है नहीं, अब जान ही रहे हैं कि इसमें इंटरव्यू भी हमें फेस करना है, तो इस हवाले से भी अच्छा रहता है। तो एक सवाल निकल के आया, एक कैंडिडेट ने सवाल पूछा कि भाई गालिब कह रहा हूँ, ये इकबाल इकबाल की हकीमाना शायरी से क्या मुराद है। अगर सवाल आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इकबाल की हकीमाना शायरी पर रोशनी डालिए, मान लीजिए ये सवाल है, तो ऐसे में हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है, हकीमाना शायरी से क्या मुराद है। तो मैं 2 मिनट वक्त लूँगा आपका, क्योंकि ये जो गज़ल है इसकी तशरीह भी हमें इसी वीडियो में करनी है, तो वक्त मेरे पास भी कम है, तो आपसे मैं कम ही वक्त लूँगा। तो ये जो लफ्ज़ है हकीमाना, ठीक है, हिकमत, हकीमाना, हिकमत से हकीमाना आप जानते हैं। तो हिकमत किसको कहते हैं? सब हमको मालूम है कि हिकमत कहते हैं दानाई को, हिकमत कहते हैं अकल, समझ, शऊर, विजडम, फ़हम, ठीक है, इसको हिकमत कहते हैं। और जब हम हकीमाना लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसका दायरा और वसी हो जाता है। अब लोगों को तो इतना ही मालूम है ना कि भाई हिकमत क्या मतलब आता है कि अकल, समझ, शऊर और दानाई, लेकिन हिकमत के का जो दायरा है ना, ये बहुत वसी है। हिकमत का दायरा बहुत वसी है। तो कैसे वसी है? तो सिर्फ इल्म और अकल, समझ, शऊर, फ़हम इतना ही नहीं आता है, इसमें सारे उलूम व फ़नून आते हैं। सारे उलूम व फ़नून का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आप कोई, जैसे इकबाल के यहाँ जो फ़लसफ़े हैं उनके, तो वो बिल्कुल हकीमाना शायरी के दायरे में आएगा। इसके अलावा कोई साइंस का उलूम व फ़नून जो है, किसी के अंदर साइंस का एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, तो उनके अंदर हिकमत है। तो और इसके अलावा आप देखेंगे कि तसव्वुफ़ में कोई डूबा हुआ है, तो वो भी उनकी हिकमत है। तो हकीमाना शायरी की जब हम बात करें तो हकीमाना लफ्ज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हकीमाना लफ्ज़ का मतलब हुआ कि इकबाल ने जो अपनी शायरी में हिकमत और दानाई और जो अकल, जो है समझ, शऊर और फ़हम की बात की है, तो वो सारा कुछ आएगा। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप हिकमत के दायरे में उनके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब का आप ज़िक्र कर सकते हैं। ये है हिकमत और हकीमाना शायरी। ठीक है, हम तसव्वुफ़ का भी ज़िक्र करेंगे। हम पहले तो शुरू में ये बताएंगे कि भाई हिकमत, हकीमाना शायरी की कुछ गज़लें भी हैं जिसमें हिकमत और उस तरह की बात की हैं, तो वो भी रखेंगे। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा जो है सबको टच करते हुए हम अपना जवाब लिखेंगे। अलग से कोई हकीमाना शायरी नहीं है इकबाल के यहाँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंबाइंड हैं। ये एक गज़ल है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी तशरीह को हम लोग देखेंगे। तो आप जब सवाल लिखेंगे तो शुरू में यहाँ से 1 या 2 शेर आ सकता है। अब देखिए यहाँ से क्या है, 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको इम्तहान में शेर आ सकता है तशरीह के लिए, अगर आप बीपीएससी का इम्तहान देंगे। तो अगर यूपीएससी का इम्तहान देंगे तो वहाँ पर आपको एक ही गज़ल से जो है 5-7 अशारा आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ का ऐसा कंसेप्ट है। तो अब यह है कि आप देखिए कि इस गज़ल को आप पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या बात की गई। ये जूम नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्लामा इकबाल है, ये बाल जिब्रील है, ये जो है हर जगह शामिल है, हर जगह के निसाब में। तो अब देखिए यहाँ शेर है, तो आप लोगों को समझ नज़र आ ही रहा होगा। और पहले मैं ये बताऊँ आपको, इकबाल साहब जो है थोड़ा सा आसान है गालिब के मुकाबले में। मतलब इनकी जो शायरी है और जो दानाई और हिकमत है वो जो है बहुत ऊपर की बात करते हैं। ये देखिए कुछ शेर को तो देखिए क्या कह रहे हैं। खिरद ने मुझको आता की नज़रे हकीमाना, सिखाई इश्क ने मुझको हदीस रिंदाना। तो खिरद आप समझते हैं, अकल समझता, और बहुत ही कम मैं वक्त में ये करूँगा क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। खिरद ने मुझको आता की नज़रे हकीमाना, खिरद यानी वही मतलब हुआ कि खिरद और दानाई, हिकमत
عقل، فہم، شعور، تو وہی ہوا خرد. خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ. اب ظاہر ہے خرد تو نظر حکیمانہ ہی دے گا نا، ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ اور دے دے گا. خرد اور دے ہی کیا سکتا ہے، نظر حکیمانہ ہی دے گا انسان کو. اور کیا سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ. یہاں بھی جو ہے عشق کو فوقیت ہے. کہہ رہا ہے کہ حدیث رندانہ جو ہے، کیا حدیث رندانہ سے کیا مراد ہے کہ رند آپ جانتے ہیں لفظی مطلب آپ دیکھیں گے تو رند کہتے ہیں کہ بھائی شراب پی کے جو ٹن ہو جاتا ہے روڈ پہ چلتا پھرتا ہے اس کو کہتے ہیں، کہیں بھی گرا ہوا ہے وہ رند ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں حدیث رندانہ، اقبال ایک بڑی شخصیت ہے، شخص نہیں شخصیت ہے. وہ کوئی روڈ پر چلتے ہوئے دارو پینے والے اور شرابی کا ذکر نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے حدیث رندانہ. تو کہا گیا کہ اللہ پاک کے طرف اشارہ ہے، کیونکہ اقبال جو ہے ویسے ذہن کے تھے تو آپ جانتے ہی ہیں. تو حدیث رندانہ، عشق سے ہی ہم جو ہے حدیث رندانہ مطلب رند ہو سکتے ہیں. اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں رند ہونے سے کیا مطلب ہوتا ہے تو آپ جان ہی رہے ہیں. یہ یہاں پہ تصوف یا اس طرح کی بات شاعر کہہ رہے ہیں، اور پوزیشن مطلب یہ بتا رہے ہیں، مقام بتا رہے ہیں، خرد کا کیا مقام ہے اور عشق کا کیا مقام ہے، اور دونوں کا کام بھی بتا رہے ہیں. خرد سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور عشق سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم عشق اختیار کریں گے، اگر ہمیں جو ہے حکیمانہ ویسا کرنا ہے تو ہم خرد اختیار کریں گے. لیکن خرد بھی کون دے گا آپ کو؟ اللہ ہی دے گا نا، ایسا تھوڑی ہے کہ خرد کا مالک کوئی اور ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اس شعر میں. دیکھیے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نہ بادہ ہے نہ سوراہی ہے نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ. دیکھیے کس طرح کی بات کر رہے ہیں شاعر. کہہ رہے ہیں کہ نہ بادہ ہے، بادہ شراب کو کہتے ہیں، سوراہی آپ سمجھتے ہی ہیں. دور پیمانہ، دور کا مطلب یہاں زمانہ نہیں ہے، آپ زمانہ نہیں سمجھ لیجئے گا. دور کہتے ہیں جو اگر چار دوست بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہے دور پیمانہ. پیمانہ آپ جانتے ہیں شراب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ نہ بادہ ہے نہ سوراہی ہے نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ. یہ جو بزم جانانہ ہے، بزم تو آپ سمجھتی ہیں محفل کو کہتے ہیں، جانانہ جانا لفظ سے بنا ہے. جانا آپ جانتے ہیں محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جانانہ مطلب محبوب کے جیسا، معشوقہ کے جیسی. ٹھیک ہے، معشوقہ مؤنث سے محبوب مذکر ہے. تو اس طرح کی بات شاعر یہاں پہ کر رہے ہیں. آپ کلیئر ہوا ہوگا، میں جو ہوں بہت زیادہ نہیں بول رہا ہوں، بس آپ سمجھ لیجئے گا، لفظی مطلب بتا رہا ہوں. اب اقبال کے کلام کو میں ویسا نہیں ہوں کہ بہت زیادہ تہ میں جا کے آپ کو سمجھا دوں، ظاہر آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف اقبالیات. دیکھیے کہہ رہے ہیں شاعر کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ. نوا آواز کو کہتے ہیں، پریشان تو پریشانی ہی ہے. تو کیا سمجھیں گے بھائی؟ دیکھیے ثانی مصرع میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. کہ یہ جو میری شاعری ہے، یہ جو میں نوائے پریشاں ہے میری، جو میں بول رہا ہوں اور میں پریشان دکھ رہا ہوں اپنی شاعری سے، تو آپ اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ شاعری ہم کر رہے ہیں، اس کو شاعری مت سمجھیے. کیوں؟ کیونکہ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. محرم ہوں، محرم غیر محرم آپ جانتے ہی ہیں کہ میں محرم ہوں، ہمیں سب پتہ ہے. اور راز درون میں خانہ، میں خانہ کے اندر کا راز جو بھی ہے ہمیں پتہ ہے. تو اب یہاں میں خانہ سے مراد کیا ہے؟ میں خانہ سے مراد میں تو کائنات سمجھتا ہوں، باقی آپ دنیا بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں خانہ ہے نا، اس کے راز سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. تو ظاہر ہے واقف ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ انسان جنت میں تھا، کیسے جو ہے کائنات کی تخلیق ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے اللہ نے وجود میں لایا ان کو اپنے ہی نور سے، پھر بہت سالوں اربوں خربوں سالوں تک جو ہے سے چلتا رہا، فرشتے تھے. وہ پورا کنسیپٹ ہمیں کیا ہے پتہ ہے، راز. اور ہمیں تو آگے کے بارے میں بھی آپ نے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھائی یہاں کے بعد اب تم کو جنت میں جہنم میں لے جائیں گے. اچھا کام کرو گے تو اپنا جنت میں رہو گے مزے سے، اور اگر لوگوں کو پریشان کرو گے، ظلم و ستم کرو گے، تو پھر اپنا رہنا آگ میں جیسے بھی رہنا ہوگا. تو ہم کیا ہیں، مطلب درون میں خانہ سے کے راز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کلی کو دیکھ کے ہے تشنائے نسیم سحر. کلی کو دیکھ کے، اب یہاں بیانیہ کے ہے،
بیانیہ کے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کلی کو دیکھو یہ کتنا جو ہے خوبصورت ہے، اسی سینس میں یہاں کہہ رہے ہیں شاعر کیا کہ کلی کو دیکھ کہ ہے تشنائے نسیم سحر. تشنا کہتے ہیں پیاسا کو، نسیم سحر کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا کو. تو کہہ رہے ہیں شاعر کہ کلی کو دیکھو کہ کتنا پیاسا ہے نسیم سحر کے لیے، صبح کی ہوا کے لیے، اور اسی میں ہے میرے دل کا تمام افسانہ. دیکھیے یہ مصرع میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس مصرع میں میرے دل کا تمام افسانہ ہے. تو کیا کیسے تمام، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کلی سے کیا مراد ہے؟ جو انسان ابھی نوجوان ہے، ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ پیاسا ہے کہ اس کے لیے نسیم سحر کے لیے. نسیم سحر جو ہے کس میننگ میں استعمال ہوا ہے؟ میں تو اس بات کو ہی مانتا ہوں کہ نسیم سحر کی بھی میننگ میں استعمال ہوا ہے. یعنی انسان کو صحت مند رہنے کے لیے نسیم سحر کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ نسیم سحر کا دائرہ اتنا وسیع ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو علم و ادب ضروری ہے جس سے کہ ہم اپنے اندر کی چیزوں کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنے اندر ہم ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ لا سکیں، تو وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تشنا ہے یہ نوجوان ہمارے قوم کے. اقبال ایک درد مند دل رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ان کی شاعری کو پورا پڑھیے گا تو کلیئر ہوگا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شاعر آگے کہ کوئی بتائے مجھے یہ غیاب ہے کہ حضور، سب آشنا ہے یہاں ایک میں ہوں بیگانہ. دیکھیے اقبال اپنے طرف بھی انگلی کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اقبال اپنے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ جو دیکھیے جس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہیں وہ کہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، موہ لیتا ہے من باتوں سے، گفتار کا کس طرح سے غازی اس طرح سے شعر ہے، دیکھیے گا کردار کا بن نہ سکا. تو کچھ اسی میننگ میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ہی سب سے زیادہ علم و ادب کی ضرورت ہے، میں ہی کچھ نہیں جان رہا ہوں، یا کہ اگر میں اپنی کمیوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی گناہ گار ہوں اور مجھے ہی اپنے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے. وہ سنے ہوں گے آپ کہ برا جو دیکھا میں چلا برا نہ ملیے کوئی. تو جو میں نے خود کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ارے یار میں ہی بہت گناہ گار آدمی، اور دوسرے جو صاحب ان کے گناہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر کسی نے ایک گناہ کر لیا ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، دیکھو تم تو ایسا گناہ کر لیا، میں تو ایسا کیا بھی نہیں ہوں. اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ پاک تم سے بہت ناراض ہے، کیا پتہ اس نے توبہ کر لیا اور معافی مانگ لیا ہو، یا اس گناہ کے بدلے میں کوئی دوسرا بہت اچھا نیک کام کر لیا ہو. بھائی ان کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو آپ خود کو کیا یہ کر رہے ہیں؟ جہنم میں عالم زیادہ نظر آئیں گے. کیوں؟ جا کے پوچھے گا عالم دین سے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ کتنا خوبصورت شعر ہے، اینڈ آئی لائک دس شعر. کیا کہہ رہے ہیں کہ فرنگ میں کوئی دن اور بھی ٹھہر جاؤں، میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ. تو فرنگیوں کو کتنا خوبصورت لب و لہجے میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، لتار رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ فرنگ میں کوئی دن اور بھی ٹھہر جاؤں، میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ. کہ انڈائریکٹلی کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کو فرنگیوں نے، انگریزوں نے، برٹشرس نے ویرانہ کر دیا ہے. کتنا ہرا بھرا اور چمن جیسا تھا، اس کو انہوں نے بالکل ویرانہ کر دیا. تو یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ. تو غزل ہے تو الگ الگ مطلب میں استعمال ہوتا ہی ہے، ہر شعر میں الگ الگ بات کہی جاتی ہے. حالانکہ تسلسل ہے. ابھی دیکھیں اوپر میں آپ نے شراب کا 2-3 اشعار میں وہ شراب اور صراحی اور رند استعمال کرتے ہیں سر. تو اقبال سر محمد اقبال سر بھی ہیں، یہ انگریزوں نے سر کا ٹائٹل دیا تھا. تو دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. آخری شعر ہے یہ، مقطع کا شعر ہے. شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، بالکل آسان ہے. کہہ رہے ہیں کہ مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ. تو مقام عقل سے آسان، سیدھی سی بات ہے. کہہ رہے ہیں شاعر کہ میں، یعنی اقبال تخلص استعمال کیا ہے کہ مقام عقل سے بڑی آسانی سے ہم گزر گئے. ہمیں کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا، کوئی دقت نہیں ہوئی، بڑی آسانی سے ہم مقام عقل سے گزر گئے. اور جب مقام شوق پر پہنچے
شوق، عشق ہے نا، چاہت. تو مقام شوق پر جب پہنچے تو کیا ہو گیا کہ کھو گیا. کیا کھو گیا؟ وہ فرزانہ. کون سا فرزانہ؟ جو پہلے مصرع میں جو ہے استعمال ہوا ہے کہ جو عقل اور دانائی اور فہم کا جو فرزانہ کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے. فرزانہ بھی اسی کو کہتے ہیں. وہ فرزانہ یعنی وہ دانائی، وہ حکمت جو کہ ہمیں ملا تھا، وہ جب ہم نے شوق اختیار کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ فیکٹ بھی ہے، کہ جو ہے عشق جو ہے غالب ہے عقل پر. تو جب ہم نے عشق اختیار کیا، شوق اختیار کیا، تو جو دانائی اور حکمت کا جو فرزانہ تھا نا وہ کھو گیا. ظاہر سی بات ہے اب اللہ کے ولی کو کیا کچھ پتہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں غرق ہے؟ ان کچھ سینس ہی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے. وہ تو ڈوبا ہوا ہے نا اپنے اللہ کے عشق میں، کھویا ہوا ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے وہ. تو وہ کہاں سے ان کے اندر جو ہے عقل اور سمجھ اور شعور بچ پائے گا؟ نہیں بچتا ہے. تو اس طرح کی بات شاعر نے یہاں پہ کی ہے. تو ٹھیک ہے دوستو، اور مجھے جیسا لگا میں نے بتایا آپ کو، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بتایا یہی صحیح ہے. باقی اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، اور جو کسی سینئر اور بڑے پروفیسر سے زیادہ نالج آپ کو مل سکتا ہے. تو باقی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.